नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि हम ईमान के उस सफ़र पे और ईमान की उन सच्चाइयों को उस तौर पे जानते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, जैसे खुदावंद हमारा खुदा हमें चाहता है कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन एक बात नाज़रीन मैं आज आपके सामने रखूँगा कि खुदा का कलाम हमें ये बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि जब से ये दुनिया और दुनिया का इंतज़ाम खुदा ने किया और इंसान को पैदा किया, एक मुखालिफ क़ुव्वत जो है, जो इब्लीस की क़ुव्वत है, जो शैतानी क़ुव्वत है, वो हमेशा खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ उस वक्त से चलती आ रही है। और आज भी हम इस क़ुव्वत को देखते हैं कि जहाँ खुदा का काम हो रहा है वहाँ इब्लीस का काम भी ज़ोरों पे बढ़ता चला जा रहा है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि आखिर ज़माना में कलाम मुक़द्दस कहता है कि इब्लीस का काम ज़ोर पकड़ेगा और इब्लीस के जो पैरोकार हैं वो दुनिया के या खुदा के लोगों से ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे, तेज़ ज़हन रखते हुए काम करेंगे। लेकिन खुदा का कलाम ये भी बताता है कि आखिर में फ़तह खुदा की होगी, खुदा के लोगों की होगी और खुदा इब्लीस और उसकी सारे हवारियों को हमेशा के लिए फना की जगह यानी आग और गंधक की झील में डालेगा। हम ख़ास तौर पे जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इस पराए में बात कर रहा हूँ कि आज दुनिया में जंग और जदल का एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो चुका है और आज भी इब्लीस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो दुनिया में अमन, जो खुदा चाहता है कि दुनिया में अमन हो और यीशु मसीह अमन का शहज़ादा के तौर पे आए, लेकिन दुनिया का हाकिम जो इब्लीस है वो दुनिया में जंगो जदल और ये रशिया और यूक्रेन की वार हमें इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत देती है कि दुनिया में अमन कायम करना खुदा तो चाहता है, लेकिन इंसान और शैतान की क़ुव्वतें जब मिल जाती हैं तो फिर वो इस प्रोग्राम के खुदा के ख़िलाफ़ सर उठाती हैं। बहुत से लोग हमें कॉल भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि क्या ये वो एंड टाइम्स की वॉर है, क्या ये पुतिन जो हैं वो एंटी क्राइस्ट हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये उस तरफ एक जो रास्ता तैयार हो रहा है, गो कि ये वो एंड टाइम्स का भी वक्त नहीं उस तौर पे है। ये वो पुतिन एंटी क्राइस्ट या मुखालिफ मसीह नहीं है, क्योंकि उसने तो जो है अमन लेके आना, अपने आप को अमन का शहज़ादा के तौर पे पेश करना है, जबकि ये एक वॉर से पुतिन अपने आप को शुरू कर रहा है। लेकिन ये एक जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है उसने काम करना शुरू कर दिया है। जो एंटी क्राइस्ट है अभी वो नहीं आया और इसलिए हम इस बात को भी आपको बताना चाहते हैं कि अपने आप को हमें तैयार करना है। और हमारे ये प्रोग्राम इसीलिए हैं कि हम आपको तैयार कर सकें और उन सारे इस वक्त जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए दुआ भी कर सकें, जो यूक्रेन में या रशिया में या जहाँ कहीं भी जो हैं ईमानदार ख़ास तौर पे उनके लिए हम दुआ भी करें, ताकि हम मिल के खुदा के नाम को जलाल देने के लिए खुदा के साथ अच्छे तौर पे अपना रोल अदा कर सकें। आज हम बात करने को हैं अपनी सीरीज़ जो अंबिया और बुज़ुर्ग है, इसका ये आखिरी हिस्सा है, क्योंकि हमने तकरीबन सारे जो मेन नबी थे उनको हमने कवर किया है। और आज हम बात करेंगे एलीशा नबी पे, जो एक बहुत बड़ा खुदा का नबी, और एलिया और एलीशा का ज़िक्र इकट्ठा आता है, और जैसे मूसा और यशुआ का इकट्ठा आता है। और ये हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि कैसे एलीशा नबी जो है इस पे बहुत सी चीज़ें मुश्तरक नज़र आती हैं यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के साथ।
اور کیسے یہ منسٹری جو علیشہ کی منسٹری ہے ہمیں یسوع مسیح کی آنے کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اور آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اختر انجیلی. ڈاکٹر اختر انجیلی آپ سب جانتے ہیں، خدا کے بڑے اچھے خادم اور خدا کے ساتھ چلنے والے، گو کہ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں لیکن خدا کے کلام کا اچھا مشاہدہ رکھتے ہیں. صوفیزم اور جہاد کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. آپ اس کو امیزون پہ، ای بے پہ دیکھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور خدا کا یہ خادم ہمارے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے تقریباً آ رہے ہیں اور اچھے طور پہ آپ تک یہ خدا کے کلام کی باتیں پہنچاتے ہیں. ڈاکٹر انجیلی، ویلکم ٹو دا شو. آپ آج کیا کہنا چاہیں گے، خاص طور پہ جو اپنے تعلق سے بھی اور علیشہ نبی کے تعلق سے؟ آپ ضرور ان کے بات کیجیے. تھینک یو ویری مچ پاری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی آج کے اس پروگرام کے تعارف میں. اپنے متعلق میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ مجھے صرف ایک بائبل مقدس کا ادنا سا طالب علم سمجھیں. اس لیے کیونکہ بائبل مقدس برسوں سے میرے لیے ایک مضمون خاص ہے، اور میں اپنے آپ کو نہ تو بائبل مقدس کا کوئی اسکالر سمجھتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی اس طرح کی ڈگری ہے، لیکن میں اس بائبل مقدس سے پیار کرتا ہوں. یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے، اور میں اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف دس سیکرڈ اسکرپچر آور بائبل. تو بائبل مقدس جو ہے، اس کا طالب علم ہونے کے ناطے سے اب میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے تعارف میں فرمایا ہے پادری صاحب کہ جو علیشہ کی خدمت ہے اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ منعکس ہوتی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اس لیے کیونکہ علیشہ لفظ کا مطلب ہے خدا نجات ہے. گاڈ از مائی سلویشن، خدا نجات ہے یا خدا میری نجات ہے. اب دیکھیں یسوع کا مطلب کیا ہے. جب فرشتہ آیا مریم کے پاس تو انہیں بتایا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور خداوند یسوع مسیح کی اس دنیا میں آنے کا مقصد، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نجات کا پیغام تھا اور یہ نجات کا کام تھا. اور علیشہ نبی کے نام کا مطلب ہی خدا نجات ہے. ایلیا نبی کے ساتھ آپ نے ان کا ذکر کیا، کیونکہ ایلیا ایک طرح سے ان کا استاد تھا، اور ایلیا نبی کا مطلب ہے یہوہ میرا خدا ہے. ایلیا گاڈ یہوہ، میرا خدا یہوہ ہے. علیشہ کا مطلب ہے خدا نجات ہے، اور یسوع مسیح کے نام کا مطلب بھی یہی ہے کہ نجات دہندہ. لہٰذا ان دونوں شخصیات میں، یعنی علیشہ نبی میں اور خداوند یسوع مسیح میں جو مماثلت ہے وہ نجات کی ہے. اس میں ایک اور بڑی ہے، یسوع مسیح کی منسٹری بھی بڑی ینگ ایج میں شروع ہوئی، اور یہ علیشہ بھی بڑے ینگ ایج میں، کہتے ہیں کہ تقریباً 20 سال کی عمر تھی اس کی، اور اس کے والد کا نام صافت تھا، اور یہ بڑے اچھے ایک کہتے ہیں ہماری لینگویج میں کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، ویل آف گھرانے سے تھا، فائنینشلی جو تھے. اور اس نے تقریباً 50 سال جو ہے بارش کی بار نبوت ہے جو خدا کے ساتھ چل کے خدمت کی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں. فیس بک پیج ایمان کا سفر، اور فیس بک جو یوٹیوب پیج ہمارا ہے ایمان کا سفر، آپ اس کو لائک کیجئے. اور ہمارے زندگی ٹی وی پہ، اور ہمارا پیج زندگی ٹی وی کا ایک نیا پیج ہے پاک زندگی، آپ اس کو بھی لائک کیجئے. اور ضرور ان پروگراموں کو آپ شیئر کیجئے تاکہ یہ دوسروں تک خدا کا کلام پہنچ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم اگر کال کرنا چاہیں، آپ کا کوئی سوال ہو، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر جو خاص طور پہ اس ہمارے پروگرام کے لیے ہے +1 585
5425900। आप इस पे अकाउंट नंबर पे हमें कॉल भी करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या आप हमें लिख के भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और आप हमें हमारी स्काइप कॉल की आईडी है ज़िंदगी टीवी, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वापस आते हुए, अब ये जब अली शाह का हम बात कर रहे थे कि 50 साल इसने खिदमत की, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ये तकरीबन 5-6 बादशाहों के अदवार में ये खिदमत, खुदा की खिदमत और नबूवत की खिदमत, और ख़ास तौर पे ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे भी थे। बड़ी वो कहना चाहिए कि जो उस वक्त के मामलात में उनके अंदर ये बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, कौम का दर्द रखते थे, और रेवोल्यूशनरी एक करैक्टर ये गिना जाते हैं, एक रेवोल्यूशनरी ये शख्स है जो उसको ये गिने जाते हैं। और इन्होंने अपने वक्त में उस वक्त की जो ख़ास तौर पे एक बड़ी होली वॉर कहेंगे, मुक़द्दस जंग के लिए तैयार किया एक शख्स याहू को, और उसके साथ उमरी का जो घराना था, और फिर उसके साथ साथ सुमेरिया में जो खुदा के ख़िलाफ़ सारा काम था उसको उन्होंने ख़त्म किया। तो हम देखते हैं कि ये एक बड़ी ख़ास दर्द रखते थे। अब इनके अभी हम बात करेंगे कि कैसे ये चुने गए और कैसे इनको खुदा ने चुना अली शाह को कि वो उसका खिदमत गुजार हो, खादम हो, और कैसे वो अपने इस सारे चैलेंज को कबूल करता है। और हम देखते हैं कि वो जब ये चुना गया, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप इस वाक़या को बयान कीजिए कि कैसे अली शाह के ऊपर जो है ये उसको चुना जाता है और कैसे वो इस चैलेंज को कबूल करता है। जी, एलिया के साथ बहुत साल गुजारने के बाद जब वक्त आता है एलिया नबी का आसमान पर उठाए जाने का वक्त आ रहा है, तो बाइबल मुक़द्दस में 2 अशख़ास ऐसे हैं जिन्होंने मौत का मज़ा नहीं चखा। एक एलिया नबी थे और दूसरा पुराने अहदनामे में हनूक का ज़िक्र है। तो हम देखते हैं कि एलीशा जो है वो हमेशा एलिया नबी के साथ साथ रहा, और आखिरी ज़िंदगी के आखिरी जो ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे एलिया नबी के, उन्होंने चाहा 2-3 बार, बल्कि 3 बार यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने उसको अपने आप से जुदा करने की कोशिश की। एक तरह से ये उनका एलिया ने जुदा करने की कोशिश की, ये एक तरह से टेस्ट था। और उसने एलिया नबी ने एलीशा को कहा कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ तो तू ज़रा यहीं ठहरा रहो, जिलजाल जा रहा हूँ तो तू यहाँ ठहरा रहो। फिर एक बार लिखा है कि उसने कहा कि मैं यरू को जा रहा हूँ तो यहाँ ठहरा रहो, मैं यर्दन को जा रहा हूँ तो यहाँ ठहरा। लेकिन तीनों बार हम देखते हैं एलीशा नबी ने अपने उस्ताद को, अपने मालिक को, अपने सीनियर को छोड़ने पर आमादा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हमेशा एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यानी कि एलीशा नबी की ये कमिटमेंट, ये डेडिकेशन थी अपने उस्ताद के साथ। और इससे अगर थोड़ा सा हम पीछे भी चले जाएं तो जब खुदा एलिया को कहता है कि जा अपनी जगह एलीशा को नबी होने के लिए तू जो है वो मसा कर, तो जब ये मसा करने के जाता है और लिखा है कि वो उस वक्त 12 जोड़ी बैल के साथ जो है हल चरा रहा होता है अपनी ज़मीनों में, और वो जब उसको कॉल देता है तो वो एकदम सब कुछ छोड़ के वो उसके पीछे हो जाता है। और लिखा है कि वहाँ 2 बैलों को ज़बह करके वो दावत करता है, सेलिब्रेट करता है अपनी इस बड़ी कॉल को, और अपने उस जो हल चलाने वाले लकड़ी है उसी के ऊपर उन बैलों को जो है पका के अपने दोस्तों में वो ज़ियाफ़त करता है और फिर पीछे चलता है। और फिर ख़ास तौर पे हम ये भी देखते हैं कि इस सारे तकरीबन 4 साल का पीरियड है जिसमें वो ट्रेनिंग उसकी चलती है। 4 साल वो एलिया के साथ साथ है, और ये वक्त जो आपने मेंशन किया, ये वक्त है जब खुदा उसे बता चुका था कि अब मैं इसको उठा लेने को। जी बिल्कुल। और अब वो जब उठा लेने के लिए वो उसको जा रहा है, तो वो उसको बार बार एलिया कहता है कि तू जा। और ये वाकई ये उसके लिए एक ध्यान था कि आया वो उसको छोड़ता है कि नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। और फिर एक बड़ी मज़े की बात, अब एलिया जब बिल्कुल जाने को तैयार है
تو وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں. جی بالکل. اور وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تیرے روح کا دھونا مسا چاہیے. بولے یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. فائدہ بھی وہ اٹھا رہا ہے کہ اب اگر میرے سے پوچھ لیا گیا ہے تو وہ پھر میں سے, اب مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خدا کا ہے اور یہ مجھے کچھ دے کے جائے گا, خدا کی خدائی کی چیزیں دے کے جائے گا, اسپرچل بلیسنگ دے کے جائے گا. اور وہ اس سے وہی اسپرچل بلیسنگ مانگتا ہے. وہ دنیا کی چیزیں نہیں مانگتا, وہ دنیا کے عیش و عشرت کی چیزیں نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تیرے روح کا دھونا مسا چاہیے, یعنی کہ قدرت خدا کی, جلال خدا کا, حضوری خدا کی مجھ پہ اس طور پہ آئے. اور وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے جدا ہوتے ہوئے دیکھے تو پھر تیرے لیے ہو جائے گا. یعنی اگر خدا تجھے دکھائے گا تو پھر خدا تیرے لیے یہ کرے گا بھی. اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے. آپ اس واقعہ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا آج کے لوگ, آج کے خادم کس طور پہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پادری صاحب, آپ نے بات جہاں سے شروع کی ہے, اگر میں اسی طرف دوبارہ اس بات کو لے کے جاؤں کہ جب اس کو ابتدائی بلاخت آتی ہے علیشا کو, تو وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا, وہ ضرورت مند حاجت مند نہیں تھا. وہ کھاتے پیتے گھرانے کا, بیلوں کا مالک, اور اچھی اس کا مقام جو تھا سوسائٹی میں بہت بڑا تھا. لہٰذا اس نے سب سے پہلے کام تو یہ کیا کہ بیلوں کو ذبح کیا, یعنی کہ یہ دولت, اس دنیا کی ثروت, یہ تیرے نام پر قربان, یہ اس بلاخت کے نام پر قربان. اور پھر اس نے ضیافت کی, اس نے سیلیبریٹ کیا. اس نے سیلیبریٹ کیا کیا؟ ایک نبی کے پیچھے چلنا سیلیبریٹ کیا. وہ بادشاہ نہیں چنا گیا, اس کو کوئی وزارت نہیں ملی, لیکن اس کو جو مشکل زندگی میں بلایا گیا. یہاں پہ پادری صاحب ایک بڑا خوبصورت لفظ ہم کرسچن تھیولوجی میں استعمال کرتے ہیں, بلاخت, کالنگ. بہت سے لوگ جو ہیں وہ منسٹری میں تو آ جاتے ہیں, لیکن وہ ان کا چوائس ہوتا ہے, ان کی کالنگ نہیں ہوتی. کالنگ جب ہوتی ہے اس کا کچھ مزہ روحانی طور پہ اپنا ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب علیشا نبی نے اپنی کالنگ کو پہچان لیا تو انہوں نے پھر وہ سارا کچھ چھوڑ دیا, قربان کر دیا, ضیافت کی, اور مرد خدا ایلیا کے پیچھے ہو لیے. اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی خدمت میں انہوں نے اب اتنے سال گزارے. اور پھر جیسے میں ذکر کر رہا تھا, بائبل مقدس میں لکھا ہے 2 سلاطین پہلے اور 2 باب میں کہ ایلیا نبی نے علیشا کو کہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں, تو رہ جا پیچھے, لیکن وہ نہیں رہا. اور جب ایلیا نے پوچھا علیشا سے کہ اب میں تیرے لیے کیا کروں, تو کیا خوبصورت بات اس نے کہی کہ مجھے خدا کے روح کا دگنا حصہ چاہیے. یعنی کہ جو تیرا مقام خدا کے سامنے ہے اور جو معجزات تو کرتا ہے, خدا جس طرح سے تجھے برکت دیتا ہے, مجھے اس سے دگنی برکت چاہیے. اس نے نہ شان و شوکت مانگی, نہ لمبی زندگی مانگی, نہ ثروت. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جس طرح سے آج تو اٹھایا جا رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ خدا مجھے بھی ایک دن اسی طرح سے اٹھا لے. نہیں, بالکل, یہ بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں اس کی بات ہے. اور میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ یہی یہ وجہ بھی بن جاتی ہے. جب اس نے یہ نہیں مانگا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کے 8 بڑے معجزات, ویسے تو بہت معجزات ہیں لیکن 8 بڑے معجزات ہیں, لیکن جو علیشا کے ہیں وہ 16 بڑے معجزات ہیں. اور آج ہم صرف چند ان میں سے بات کر سکیں گے, ظاہر ہے اس وقت تھوڑا ہے اور ہم اس کے اوپر آئیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال ہے, اور یہاں پہ ہمارے کوئی بھائی ہیں, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا, بڑا لمبا سوال بھی لمبا لکھا ہے. آپ لوگ اسلام پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے تھے اور انہیں قتل کرتے تھے. آپ کی بائبل میں بھی کچھ ایسے ہی کارنامے پائے جاتے ہیں. آج حضرت علیشا پر بات کر رہے ہیں جنہیں ہم حضرت ادریس کہتے ہیں. اور 2 سلاطین باب 2 اور 23 اور 24 آیت پہ یوں لکھا ہے, اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا اور وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چلا چلا کر اے گنجے سر والے
چڑھا چلا جا اور اس کے سر والے، اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو بن میں سے 2 ریچھیاں نکلیں اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ لوگ کوہ کرمل کو گیا، اور پھر وہاں سامریہ کو لوٹ آیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کے نبیوں میں بھی لوگوں کو لعنتیں دیتے تھے اور انہیں جانوروں کے ہاتھوں مروا ڈالا۔ پادری صاحب، آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں مارتے۔ میرے بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کیا اس بھائی ہیں یا بہن ہیں، جو بھی آپ نے نام نہیں لکھا، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ ہمیں سوال بھیجتے ہیں، اور آپ نے اتنا لمبا سوال لکھا جس سے آپ کا ایک انٹرسٹ ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مذہب اسلام کے اوپر کوئی بھی لعن طعن کرنے والی بات نہیں کرتے، اور نہ یہ ہماری تعلیم ہے، اور نہ ہی ہمیں ہمارے جو ہے یہ پیغمبر جتنے بھی ہیں، ہم ان کو نبی جتنے بھی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ہم ٹیچنگ جو فالو کرتے ہیں وہ یسوع مسیح ناصری کی کرتے ہیں۔ ہم علیشا کی ٹیچنگ کو فالو نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ جو خاص طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنا سکھایا، اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرنا سکھایا۔ ہاں، یہ نبی جو ہے یہ خدا کا نبی ہے، خدا کا بندہ ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے بعض دفعہ ہر انسان کوئی نہ کوئی اپنی خامی کو ضرور وہ سامنے اس کی آتی ہے اور وہ کر دیتا ہے۔ شاید یہ اس کی بھی ایک خامی کے طور پہ جو اس نے یہ بات کی ہے، جو انسان ہوتے ہوئے شاید اس سے جب اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے، بچے اس کو چڑھا رہے ہیں اور بچے اس کو لعن طعن کر رہے ہیں، تو پھر اس نے ایک انسانی بدنی ریئیکشن اس کا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ریئیکشن تو اس کا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے کچھ قتل نہیں کیا، اس نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، خدا نے اس کا انتقام لیا۔ یہ انتقام خدا کا تھا۔ وہ جو ریچھنیاں وہاں سے نکلتی ہیں اور اس کو مارتی ہیں، پھاڑتی ہیں، کیا الیشا نے خود انہیں مارا؟ اس نے خود نہیں مارا انہیں۔ اس لیے یہ کسی بھی طور پہ اس کا فعل اپنا بھی نہیں تھا، اس نے اس پہ ضرور جو اس نے کیا غصہ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انتقام خدا نے اس کا لیا۔ پہلی بات اس کو یاد رکھیے۔ سیکنڈلی، ہمیں جو میں نے جیسے کہا پہلے کہ ہم یسوع مسیح ناصری کو، ہم مسیحی جو ہیں مسیح کو فالو کرتے ہیں، اور ہم مسیح کی تعلیم میں آپ کی بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہم سچائی کی بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اس کی جو یسوع مسیح نے کہا، اور کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور سچائی کیا ہے؟ وہ اس کتاب مقدس میں، بائبل مقدس میں ہے، انجیل مقدس میں ہے، جو یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ اگر آپ اس پہ چلیں گے تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جائیں گے جہاں خداوند ہمارا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر انجیلی، ہمارے بھائی نے اچھا سوال کیا، لیکن ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف واپس لوٹیں گے، اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند ہمارا خدا جو ہے، ہم جب دیکھتے ہیں اسے یہاں پہ، تو جب اس کو ایک اپنے اس نے دونا مسا مانگا اور اس کو دونا مسا دیا، اور لکھا کہ اسی نے اس وقت بھی ایلیا کی چادر لی، اور اس کو جیسے ایلیا نے اس دریا کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اس نے بھی اس کو 2 ٹکڑے کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے اس کے جو دوسرے اس دریا کے پار جو نبیوں کی ایک ٹیم تھی وہاں پہ، جو وہ اس کو دیکھتی ہے کہ اب یہ مسا اس پہ ٹھہر گیا ہے، اور وہ اس سبال کو آتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایلیا کا ایک ہم بڑا زبردست کردار دیکھتے ہیں ایز اے نبی، اور اس کا مسا کا۔ اور پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک زمین آئی
جس کا پانی خراب تھا، اور وہ پانی خراب اور بنجر زمین اس کی وجہ سے ہو گئی تھی. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا ہی واقعہ ہمیں خروج کی کتاب میں بیابان میں جب موسیٰ لے کے جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اور مارا کی جگہ پہ ایک جو وہاں ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، اور جو پانی ملا بھی تو وہ کڑوا تھا، اور وہاں پہ یہاں پہ ایلیا کہتا ہے کہ ایک نیا الیشا کہتا ہے کہ ایک نیا پیالہ لاؤ اور تھوڑا نمک لاؤ، اور وہ اس میں ڈالتے ہیں. اور یہاں پہ جب موسیٰ کے وقت میں وہ ایک پیڑ کو لکھا ہے کہ وہ اکھاڑتے ہیں اور وہ پیڑ اس پانی میں ڈالتے ہیں، اور وہ پانی وہاں بھی میٹھا ہو گیا اور یہاں بھی میٹھا ہو گیا. آپ اس کو واقعہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت اچھی آپ نے مماثلت پیدا کی ہے دو واقعات میں. ایک وہ واقعہ جو بنی اسرائیل کو کنعان کے سفر میں پیش آتا ہے، اور دوسرا واقعہ جو دوسرا سلاطین 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگ الیشا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ شہر کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی جگہ پر ہے، اچھے موقع پر ہے، لیکن اس کا پانی خراب ہے اور زمین بنجر ہے. اب جب پانی خراب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سالٹ کانٹینٹ زیادہ ہے، سیلینٹی از ہائی. بالکل ویسے ہی جیسے سمندر کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے زمین کے بعض خطے ایسے ہیں جہاں پر پانی نمکین ہوتا ہے. میں سندھ میں کام کرتا رہا ہوں ایک ادارے کے ساتھ، اور ہم لوگ وہاں پہ کنویں لگایا کرتے تھے، کھودا کرتے تھے WHO کی مدد سے، یونیسیف کی مدد سے، آڈرا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. تو وہاں پہ جب پانی نکلتا تھا تو نمکین ہوتا تھا. اتنی محنت کے بعد اگر وہ پانی نمکین نکلتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ نمک کی زیادتی جو ہے وہ پانی کو خراب کر رہی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ بتا رہا ہے نبی وہ یہ ہے کہ ایک نیا پیالہ لاؤ، اس میں نمک ڈالو، اور نمک اس میں دیکھیں یہاں پہ خدا کی قدرت کا معجزہ ہے. اور نمک شروع سے لے کر اگر ہم دیکھیں بنی اسرائیل کے پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں تو نمک کے بغیر کوئی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. اور نمک کا ایک بہت اہم کردار ہے بنی اسرائیل کی عبادتوں میں، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے متی 5 باب 13-14 آیت میں کہا اپنے شاگردوں سے کہ تم دنیا کے نمک ہو. یعنی کہ یہ استعارتاً نمک وہ نمک نہیں تھا جو سوڈیم کلورائڈ سائنس میں ہے، یہ معجزاتی طور پر اس پانی کو میٹھا کرنے والی کوئی چیز تھی. بالکل ویسے جیسے مسیحیوں کو کہا گیا ہے کہ تم دنیا کے نمک ہو، تمہاری وجہ سے یہ جہان یہ دنیا میٹھا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیا پیالہ اور نیا نمک اس میں ڈالنا، خدا چاہتا ہے کہ ہم نئے بن جائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم پرانی انسانیت کو چھوڑ کے، پرانے لبادے کو اتار کے، پرانے ذہن کو اپنے سے دور کر کے، تنقیدی ذہن کو نکال کے ایک نیا ذہن لائیں. ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمارے مسلمان بھائی سوال کرتے ہیں یا کوئی بھی سوال کرتا ہے، لیکن ہم یہ بھی تو غور کرتے ہیں کہ کوئی اچھی باتوں کی بھی وہ ہماری نشاندہی کریں، جو اچھے کام ہیں ان کے بارے میں بھی وہ بات کریں. لیکن خداوند ان کے ساتھ وہ جیسے بھی ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں اور ہم ان کے لیے فکر کرتے ہیں. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اور ضرور آپ ہمارے پیج کو بھی لائک کیجئے، اس پیج کو دوسروں تک بھی پہنچائیے. فیس بک پیج ایمان کا سفر، اور فیس بک پیج جو ہے یوٹیوب پیج ایمان کا سفر کو، اور ہماری یہ پروگرام مسلسل آپ تک پہنچتے رہیں گے. اور پھر میں کہتا چلوں گا کہ ہمارے پروگرام ہمارے ان پیجز پہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں، آپ کو جلد یہ سارے پروگرام اپلوڈ ہو جائیں گے تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں اور اس سے آپ شیئر بھی کر سکیں. ڈاکٹر انجیلی جی، آگے بڑھتے ہوئے اب یہ جو بادشاہ جن کے ادوار میں الیشا کی دور نبوت ہے، اور وہ اخیب بادشاہ ہے، اکسیا بادشاہ ہے،
اس کے ساتھ ساتھ یہورام ہے، یاہو بادشاہ ہے، یاخیز بادشاہ ہے، یورام بادشاہ ہے. یہ وہ بادشاہ تھے جن کے دوار میں ان کو ایک بڑی خاص جگہ تھی، اور یہ ان بادشاہ تک رسائی بھی تھی. بلکہ یہ ایلیا کے ساتھ ساتھ اب یہ ان کو دیکھا جائے تو الیشا کا بڑا کردار ہمیں سیمول نبی جو بہت بڑا نبی ہے اس سے ملتا جلتا نظر آتا ہے کہ وہ بادشاہوں کو مسا کرنے والا، اور بادشاہ اس سے آ کے پوچھتے تھے. اور اس کے بھی بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہے الیشا کو بھی پوچھتے تھے، جنگوں کے تعلق سے بھی پوچھتے تھے. بلکہ ایک جنگ کا ذکر یہاں پہ ہے جس میں وہ 3 بادشاہ جو ہیں وہ اسرائیل کے شاہ اسرائیل ہے، شاہ یہودا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ ادوم ہے. اور یہ مل کے جو ہیں وہ شاہ مواب کے خلاف جب اٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مر جائیں گے، شاید ہم ہار جائیں گے. لیکن وہ جب الیشا کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کو خدا کا نبی ہے، تو الیشا کو بلا کے پوچھتے ہیں تو خدا الیشا کو بتا دیتا ہے کہ ان کو کہو کہ فکر نہ کریں، ڈرے نہیں، وہ فتح پاؤ گے تم. اور خدا بڑے عجیب طریقے سے فتح دیتا ہے. تو یہ نبیوں کا ایک بہت بڑا کریکٹر تھا، جو کردار تھا، اور جو خدا کو ان کے اوپر مسا تھا. اور میں یہ خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کچھ اور بھی آئے، لیکن وہ تو دنیاوی طور پہ کام کرتے رہے، دنیاوی فوکس رہا، اسپرچل ان کے اوپر کوئی اس بات نہیں تھی. انوائنٹنگ کہہ لیں، ان کے کوئی معجزات کہہ لیں، بڑی قدرت. کیونکہ جتنے نبی بھی ہم نے دیکھے ہیں خدا کی طرف سے آتے تھے، ان کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی تھی جو بڑے لیول کی اتھارٹی ہوتی تھی. تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل. پہلے تو میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی سوال ہمیں آیا تھا اس کے بارے میں آپ نے خیر بڑی واضح طور پہ کہہ دیا تھا، لیکن میں دوبارہ اس بات کو ذرا زور دے کر کہنا چاہتا ہوں، صاف کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو صریحاً کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنے ان پروگراموں میں اور کسی بھی اور پلیٹ فارم سے، فورم سے کبھی بھی کسی مذہب پر لعن طعن نہیں کی، اور نہ ہی ایسا کرنا ہمارا مقصد ہے. اپنا مذہب ہونا، اپنا دین ہونا، اور اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی بشارت دینا، یہ ہر ایک کا حق ہے. لیکن ہم نے کسی پر نہ کبھی کفر کا فتویٰ لگایا ہے، نہ کبھی ہم نے کسی کو لعن طعن کی ہے. بات صرف یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے یہ سچائی کی کتاب ہے، اور ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں. جو بات اس میں نہیں ہے، اگر ہم اس کا ذکر نہیں کرتے تو وہ ہماری مجبوری ہے، وہ ہماری پابندی اس لیے ہے کیونکہ یہ ہماری کتاب ہے. اور جو بات اس میں نہیں، جو صحیفہ اس میں نہیں، جو ذکر اس میں نہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. باقی کچھ فیصلے خدا تعالیٰ پہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. اور بلکہ ہمیں منع کیا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ خبردار تم کسی کو مت ناپو، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تم اسی سے ناپے جاؤ گے. لہٰذا ہم کسی کے مذہب کے بارے میں، کسی کے فلسفے، کسی کے عقیدے کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. آپ ابھی بات کر رہے تھے پادری صاحب یہ انبیاء کے بارے میں اور ان کا جو کردار رہا ہے. اب دیکھیں، چونکہ یہ سلطنتیں تھیں، سامریہ ایک دارالحکومت تھا اسرائیل کی سلطنت کا، یروشلم ایک دارالحکومت تھا یہودا کی سلطنت کا. چونکہ یہ سلطنتیں تھیں، وہاں پر کاروبار سلطنت یعنی اسٹیٹ کرافٹ کا کام ہوتا تھا. اور ہر اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، خاص طور پر ایسی قوموں میں جن کا تشخص، جن کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ان کے مذہب پر ہوتی ہے. جیسے یہودا کے لوگ تھے، اسرائیل کے لوگ تھے، ان کا تو قومی تشخص ہی یہ تھا کہ ہم یہوہ کے ماننے والے ہیں. لہٰذا جب بھی انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تھا، جنگ کرنی ہوتی تھی یا کوئی اور بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تھا، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ وہ انبیاء کو استعمال کرتے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بے دین بادشاہ تھے وہ بال کے پاس بھیجتے تھے اپنے لوگوں کو، جاؤ ان سے پتہ کر کے آؤ کہ یہ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں. اور یہ پورا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں. یہاں پر جو خوبصورتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ الیشا نبی جو ہے وہ خدا یعنی یہوہ خدا کے نبی تھے. اس لیے جب ان کے پاس
لوگوں کو بھیجا گیا تو انہوں نے خدا کی طرف سے جو پیغام تھا وہ انہیں دیا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجلی۔ اور ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، یہ ہمارے ایک اور دوست ہیں، لکھا ہے پادری صاحب ابھی آپ نے میرے ایک مسلم ناظرین کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی اور آپ نے جواب تو تسلی بخش نہیں دیا، اور آپ نے 2-3 باتیں بولی ہیں۔ ایک تو یہ بولا ہے کہ ہم مسیح کے علاوہ کسی اور نبی کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ دوسرا آپ نے بولا کہ حضرت ادریس نے نہیں مارا بلکہ خدا نے قتل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ادریس کے اس عمل سے خوش تھے، حضرت ادریس اس عمل سے خوش تھے، ورنہ وہ کیوں نہیں بولے کہ خدایا انہیں معاف کر دے؟ آپ کی تو ویسے بھی دشمنوں کو معاف کرنے کی سنت ہے۔ بڑا خوبصورت سوال ہے اور میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں۔ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ لمبی بات نہیں کر پاتے، اور پہلی تو یہ ہے کہ ہم اس فعل کو جو ہے جو بات ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کیونکہ خدا نے یہ کام کیا۔ اب خدا بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے غیر قوموں میں جو بت پرستی تھی اور بت پرست قومیں تھی اور ایسے لوگ جو خدا کے خلاف تھے، تو وہ خدا پھر جب ان کے موقع دے کے تنگ آ جاتا تھا تو ان کو وہ پھر وہ ان کو عدالت میں لاتا تھا، ختم کرتا تھا، حکم دیتا تھا کہ ان کو ختم کیا جائے تاکہ ایماندار نسل آگے پیدا ہو سکے۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو میں نے بات کہی یہ نہیں کہ ہم نبیوں کی تعلیم نہیں تھی، یہ اس نے کوئی تعلیم نہیں دی تھی کہ آپ اٹھو اور مارنا شروع کر دو۔ یہ تو ایک عمل ہوا ان کے ایک غصے کا پہلو، کمزوری کا پہلو میں ضرور کہوں گا اس میں، جس پہ ایک خدا نے پھر بھی بدلا لیا۔ لیکن جہاں پہ تعلیم کی بات ہے، تعلیم کی جو بھی بات ہے، چاہے وہ موسیٰ کی معرفت تعلیم خدا کی طرف سے آئی، جو خدا کی طرف سے آئی تعلیم ہے اس کو ہم ضرور فالو کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر چلتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے بھی خود فرمایا تھا کہ میں نے شریعت کو پورا کیا اور اب شریعت سے آگے میں فضل کے دور میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ فضل یعنی کہ وہ چیز جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، اس رحم اور اس فضل کے، میں وہ آپ کو دینے آیا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے تو خود کہا تھا کہ ان فقیہوں اور فریسیوں کے لیے جو اس وقت کے شرع کے عالموں کے لیے اور دوسروں کے، کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرو، جو یہ کرتے ہیں وہ نہ کرو۔ تو مسیح نے تو اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو اچھی باتیں ہیں، کیونکہ وہ تعلیم تو اچھی باتوں کی دی جاتی ہے، تو وہ اچھی باتوں کی تعلیم وہ دیتے تھے، جو تو کہتے تھے وہ کرو، لیکن جو کام ان کے برے ہیں وہ نہ کرو۔ پھر آپ نے کہا کہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے انہیں معاف کر؟ تو اسی لیے پرفیکشن ہمیں یسوع مسیح میں ملتی ہے، ہمیں نبیوں میں نہیں ملتی، ہمیں پیغمبروں میں نہیں ملتی، ہمیں یسوع مسیح میں پرفیکشن ملتی ہے، جس نے صلیب پہ کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم اسی لیے کلام مقدس میں یسوع مسیح کا درجہ سب سے اتم درجہ اس دنیا میں خدا نے پہلے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، پھر آخر میں کلام کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ڈاکٹر انجیری آپ اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے، پھر ہم کوئکلی آگے بڑھیں کچھ باتیں؟ نہیں، آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو اس پر کی ہے، اور جو بنیادی بات ہے، جو پتہ کی بات ہے اس میں، وہ یہی ہے کہ ہم جب اپنی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ صرف ایک شخص اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح، جس نے گناہ نہیں کیا، اور اس لیے وہ ہمارا اگزامپلر ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں کتاب مقدس میں لکھی ہیں، داؤد نبی کے بارے میں، موسیٰ نبی کے بارے میں، الیشا نبی کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، یہ ہمیں خدا کا کردار سکھانے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ They are not our examples. They are a way of communicating God's word to us. لیکن جو ہمارا نمونہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے جس شخص میں، جس خدا میں کوئی عیب نہیں پایا گیا، وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ بالکل
اور آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اب اس اپنے بندہ کو بڑی اپنی قدرت میں استعمال کیا ہے، اور اس کو لکھا کہ انبیاء زادوں کی میں سے ایک بیوہ اس کے پاس آئی، اور کیسے وہ اب وہ کہتی ہے کہ قرض خواہ آئے ہیں جب اس کا خامند مر جاتا ہے، اور وہ آئے ہیں کہ اب میرے بچوں کو لے جائیں تاکہ غلام بنائیں، اور اس وقت کی ٹریڈیشن یہی تھی کہ اگر کوئی قرض ادا نہ کر سکے تو وہ کچھ عرصے کے لیے، ایک تو غلام وہ تھے جو پہلے غلامی میں شروع سے چلے آتے تھے، لیکن ایک ایسے قرض خواہ یا دوسرے لوگ بھی غلامی میں لے لیے جاتے تھے جو کچھ عرصے کے لیے، جن کے لیے قانون بھی بنایا گیا تھا کہ 7 سال بعد سمیتا ایئر جو تھا 7 سال جیسے 6 سال پورے ہو 7ویں سال انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ عورت آتی ہے کہ میرے بچوں کو لینے کے لیے آئے، اور یہ دیکھیں خدا بڑی قدرت یہاں بتاتا ہے۔ آپ بلکہ اس واقعے کو بیان کیجیے۔ جی بالکل، یہ انبیاء زادوں میں سے ایک عورت تھی جو ایک بیوی تھی انبیاء زادے کی، اور جب وہ چونکہ اب اس کا خامند نہیں رہا اس لیے وہ بہت غریب تھے، اور وہ جب نبی سے ملتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ میرا شوہر مر گیا ہے، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ آئے ہیں، ہم نے ان کا قرض دینا ہے، وہ قرض لینے کے لیے آئے ہیں، تو علیشہ نبی اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو ایک پیالہ تیل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو علیشہ نبی نے اسے کہا کہ بی بی اب ایسا کر کہ تو جا، اور جا کر جتنے بھی گاؤں میں تو برتن اکٹھے کر سکتی ہے لے آ، لیکن وہ برتن خالی ہوں، بھرے ہوئے برتن نہ ہو، خالی برتن لا کے، وہ جب خالی برتن لا کے سارے رکھ دیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اب دروازہ بند کر لے، اور یہ جو پیالے میں تیل ہے اس کو ان برتنوں میں انڈھیلنا شروع کر دے، اور وہ تیل انڈھیلتی جا رہی ہے لیکن وہ پیالے میں سے تیل ختم نہیں ہو رہا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا سارے برتن بھر گئے۔ تو پھر اس نے کہا اپنے بیٹے کو کہ جا اور تیل لے کے آ برتن، تو وہ کہتے اب تو اور برتن نہیں رہے، تو پھر وہ جو تیل تھا وہ موقوف ہو گیا۔ اب نبی نے اسے کہا کہ اب دیکھ اتنا تیل ہے تیرے پاس، تو اس کو یہ کرو کہ جا کے بیچ دو اور بیچ کر اپنا قرض اتار دو۔ یہ معجزہ ہے، بالکل یہ معجزہ ہے، بالکل بڑا ہے اور زبردست۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بچ رہے اس سے اپنے گزر کر، تم اور تمہارا گھرانہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپنی کرتے رہے، اور وہ تیل ختم نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس سے کرتے رہے۔ یہ بڑی خوبصورت، اور اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، جو شنیمی عورت جو تھی، اور بڑی وہ مالدار عورت تھی، بزنس وومن تھی، اور بڑا اچھا کاروبار، اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور بڑی وہ خدمت کیا کرتی تھی خدا کے اس بندہ کی، اور خدا کے اس بندہ کی خدمت جو ہے جب وہ کرتی تھی تو خدا نے بھی اس کے دل میں ڈالا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے، اور وہ اس سے پوچھ دیا کرتے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ جانتے تھی کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اور وہ اس کو اولاد کی دعا دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ اگلے سال اسی موسم میں تیرے گود میں بچہ ہوگا، اور وہ خدا اس کو بیٹا دیتا ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹا وہاں لکھا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے بیمار ہو کے پھر وہ مر جاتا ہے۔ اب یہاں سے آپ ذرا واقعہ کو آگے بیان کیجیے کہ کیسے اس کا بڑا ایمان، اب دیکھیں کہ وہ خدا کی خوف میں رہنے والی یہ بندی تھی، اور وہ کیسے ایمان کے ساتھ کہیں اور نہیں جاتی، نہ اپنے خاوند کو بتاتی ہے بلکہ سیدھی نبی کے پاس جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ اس کو بیان کیجیے۔ بالکل، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ عورت، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ عمر رسیدہ تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اور نبی کے کہنے پر یہ بچہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے اور وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلا معجزہ۔ پھر اس معجزے میں آگے جو ترویج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ جب مر جاتا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ کہیں اور نہیں جاتی، بلکہ اس نے اپنے خادم کو کہا کہ گدھے پر زین کس اور اس کو ہانک، اور جلدی سے بڑھاتے ہوئے وہ اس کو کوہ کرمل پر لے گئی جہاں پر علیشہ نبی تھا۔ یعنی کہ اس نے نہ کسی وید کو، نہ کسی طبیب کو، نہ کسی خاندان کے فرد کو، نہ کسی مرد کو، یہاں تک کہ اپنے خاوند کو بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے اور وہ کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، لیکن وہ سیدھی چلی گئی، اور جا کر اس نے وہاں پر اس خدا کے خادم، خدا کے نبی علیشہ سے
کے پاس جب پہنچی تو اس کو بتایا، اور پھر ایک تھوڑا سا جو واقعہ لکھا گیا وہاں پر مکالمہ وہ بڑا خوبصورت ہے. اس نے کہا کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے بیٹا دے، تو نے یہ دعا کی اور مجھے بیٹا ملا، لیکن اب دیکھ وہ مر گیا ہے. تو اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی شاہ کا کردار جو ہے وہ بھی کتنا خوبصورت ہے. اگر وہ چاہتا تو خدا سے وہیں پر بیٹھ کر یا وہیں پر کھڑا ہو کر دعا کر سکتا تھا اس بچے کی زندگی کو واپس لانے کے لیے، لیکن نہیں، بالکل ویسے جیسے یہ عورت حاجت مند ضرورت مند ماں اپنے مامتا کے ہاتھوں مجبور اس نبی کے پاس جاتی ہے. وہ نبی جو ہے وہ واپس اپنا عصا جو ہے وہ دے دیتا ہے اپنے خادم کو، اور کہتا ہے کہ جا کر یہ عصا اس لڑکے کے منہ پر رکھ دے. اور پھر وہ عورت کہتی ہے نہیں، تجھے خدا کی میں قسم دیتی ہوں کہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ تو میرے ساتھ چل. لہٰذا جہازی اس سے پہلے اس کا خادم پہلے جا کر تو اس کے منہ پر وہ عصا رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں اٹھتا. پھر علی شاہ جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑے باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس پر لیٹ گیا اور اس نے خدا سے دعا کی، اس کے منہ پر اپنا منہ رکھا، آنکھوں پر آنکھیں رکھیں، اور پھر جب اس نے یہ عمل 2 بار کیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نے 7 بار چھینکا اور وہ اٹھ کر اس نے آنکھیں کھول دی. یہ ایک معجزہ ہے، ایک مردہ بچہ جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے خداوند کے نام سے. بالکل بالکل. اور ہم خدا اس بات کے لیے خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا خدا نے قدرت اپنے بندہ کو دی، اور کیسا زبردست. یہ میں بات کر رہا تھا کہ خدا جب اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو ان کو ایک خاص قدرت دیتا ہے، ایک خاص ان کے اوپر مسا ہوتا ہے، نشان دے کے بھیجتا ہے، معجزہ دے کے معجزات دے کے بھیجتا ہے. ان کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے واقعات کے تعلق سے ان کو بیان بھی کر دیتا ہے. اور یہ چیز جو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جتنے بھی نبی ہیں ان میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. اور آگے بھی ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا معجزہ جو یسوع مسیح کی منسٹری میں بڑا زبردست ہوا یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے دوسرے سلاطین میں، جہاں پہ یہ جو خاص طور پہ 2 کنگز 4 باب میں، اور اس کی 42 سے 44 42 سے 44 آیت تک. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کے پیچھے بہت سے لوگ، 100 سے زیادہ آدمی ہیں، اور ان کے پاس صرف بہت وقت گزر گیا ہے، بھوک لگی ہے، اور روٹیاں صرف 20 ہیں. اور وہ ان کو کہتا ہے کہ اپنے خادموں کو ان کے سامنے رکھو. کہتا ہے کہ کیا 20 روٹی ہے ان کے سامنے رکھیں؟ 100 لوگ ہوں گے. بالکل، یہ 100 لوگ ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ رکھ دو. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا اپنا قدرت والا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور کیسے خدا جو ہے وہ اپنے قدرت والے ہاتھ کے وسیلہ سے ان روٹیوں کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، اور وہ کھاتے ہیں اور سیر ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کہ کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں وہاں پہ. اور یہاں پہ یہ معجزہ ہمیں یسوع مسیح کی خدمت میں بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے. جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی چیزوں کی جھلک ہمیں یہاں نظر آتی ہے جو یسوع مسیح نے آ کے پوری کی. اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا آپ جانتے ہیں مرکز کی انجیل مقدس میں 6 باب اس کی 35 سے 44 آیت میں ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے 5000 مرد جو ہے ان کو جو ہے سیر کیا، اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے علیحدہ تھے. اور پھر اسی مرکز کی انجیل کے 8ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں 1 سے 9 آیت میں دوسرا معجزہ اسی طرح کا ہے، جہاں پہ ان کے پاس 7 روٹیاں اور کچھ چھوٹی مچھلیاں تھیں، اور وہاں 4000 لوگوں کو وہ کھلائے جاتے ہیں. آپ اس سے کیسے اس کو دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں پادری صاحب، معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فطرت کا کوئی قانون ایسا ہو جو، جب ہم فزکس کی بات کرتے ہیں تو دیر آر لاز آف ٹائم، اسپیس، میٹر، تو انرجی، ان تمام چیزوں کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ایک چیز بن رہی ہے. مثال کے طور پر مچھلیاں جو ہیں، اگر ان کو آپ بہت دیر 2-3 سال دے دیں تو وہ 5 مچھلیاں جو ہیں وہ 50 مچھلیاں 500 1000 مچھلیاں بن جائیں گی، ان کی تعداد بڑھ جائے گی. لیکن معجزے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت سے وہ اناج،
مچھلیاں، وہ روٹیاں، وہ جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ معجزاتی طور پر، یعنی کہ قوانین فطرت کو توڑ کر، قوانین فطرت کو پس انداز کر کے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک حکم کے مطابق جو ہیں وہ حکم مانتی ہیں اور تعداد میں بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ گاڈ از گاڈ آف نیچر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت اس کے تابع ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک روٹی اور اس کو 10 روٹیوں میں بدل دے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ فطرت اس کے تابع ہے۔ ہم فطرت کے تابع ہیں۔ انسان جو ہے وی آر انڈر دی لاز آف نیچر، اور لاز آف نیچر جو ہیں وہ یونیورسل ہیں، لہٰذا اونلی اے یونیورسل گاڈ کین اوور پاور دیم، کین ڈو وداؤٹ دیم اور گو بیونڈ دیم۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر علیشہ نبی کی زندگی میں بالکل یہی ہوا کہ ان کے پاس تھوڑی سی روٹیاں تھی، 20 روٹیاں تھی، 100 آدمی تھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے ان سب کو سیر کیا اور لکھا ہے کہ کچھ چھوڑ بھی دیا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے مرکز کی انجیل میں، وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر 5000 آدمی اور بھی بھیڑ تھی، خواتین تھے، بچے تھے، تو ان کے پاس صرف اس وقت 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے دعا کر کے تو ان کو کہا کہ اب ان کو تقسیم کرنا شروع کر دو، اور وہ تقسیم کی گئیں۔ وہ 5000 کا مجمع کھا کر سیر ہوا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو ٹکڑے اس دن بچے خوراک کے وہ 12 ٹوکریوں میں رکھے گئے۔ دس از ملٹیپلیکیشن آف ریسورسز ان نیچر بیونڈ دا لاز آف نیچر، اینڈ اونلی گاڈ آف نیچر کین ڈو دیٹ۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ۔ اور ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، لیکن اب وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے خاص طور پہ ہمیں بھیجا ہے، اور ہم خاص طور پہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، ہم اس کو تفصیلاً اگلے پروگرام میں ڈیل کریں گے، صرف ابھی تھوڑے سے منٹ رہ گئے ہیں، ہمیں اس کو آگے اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور یہ علیشہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ میں محمد شفیق ہوں اور آپ کا پروگرام خانے وال سے دیکھ رہا ہوں، کتاب مقدس میں لکھا ہے۔ پھر علیشہ نے ان سے کہا کہ یہ وہ راستہ نہیں اور نہ ہی وہ شہر ہے، تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تلاش تم کرتے ہو۔ اور وہ ان کو سامریا کو لے گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کے حوالے سے کیسے خدا تعالیٰ کا ایک نبی اپنے دشمنوں سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہاں پہ میں تفصیلاً اس کو آپ سے بیان کروں گا نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ وقت ہم نے کلوز کرنا ہے۔ اور یہ جو ہے دوسرا سلاطین، اس کے جو ہے 2 کنگز چیپٹر جو 6 باب اور اس کی 13-14 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ میرے سامنے ہے، لیکن ہم اس کو بیان آپ کے ساتھ واضح طور پہ کریں گے تاکہ آپ کو پورا جواب اس کو مل سکے۔ انہوں نے غلط جھوٹ نہیں بولا، وہ ان کے ساتھ گئے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ میں وہی شخص ہوں، اور اس کو میں مزید آپ کو بیان کروں گا اس کے ساتھ۔ اب مجھے کیونکہ کلوزنگ کی طرف جانا ہے، اور یہاں خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا زبردست ہم یہ بات جو آپ نے دکھایا کہ مسیحا جو میرا خاص اس پہ میں اس لیے یہ سوال کا جواب بھی تھوڑا سا میں ابھی نہیں دے پا رہا، کہ ایک بڑی خاص بات ہمیں دیکھنے کی آج ضرورت ہے کہ مسیح نے کوئی جنگیں نہیں لڑی، مسیح نے امن کا پیغام، صلح کا پیغام، سلامتی کا پیغام دیا، اور وہ لوگوں کی فکر کرتا رہا۔ ان کو جیسے آپ نے یہ معجزے بیان کیے ہیں، ان کی دنیاوی فکر بھی وہ کرتا رہا، ان کی وہ روحانی فکر بھی وہ کرتا رہا۔ روحانی طور پہ بھی وہ ان کی جو تھی وہ فزیکلی بھی، اگر ان کی جو جسمانی طور پہ ان کو معجزات کی ضرورت تھی، وہ جسمانی معجزات بھی کرتا رہا۔ روحانی طور پہ بھی وہ ان کو روحانی برکتوں سے مالا مال کرتا رہا، اور ان کو تیار کرتا رہا کہ وہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، آخرت کے لیے، ایٹرنٹی کے لیے۔ یسوع مسیح نے وہ راستہ تیار کر دیا، اور یہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مردوں تک کو جب زندہ کیا تو اس نے اپنی پوری قدرت اور خدا کی پوری قدرت ان کو بیان کر دی۔ اور یہاں پہ آج میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے ناظرین سے بھی، اگر آپ مشکلوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اگر آپ کو حکمت چاہیے تو آپ خداوند یسوع مسیح سے مانگیں۔
आगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस बताता है कि यीशु ने अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला। उसने अपने शागिर्दों के भी ज़हनों को खोला था, वो आपके ज़हनों को भी खोल सकता है। अगर आपको फिज़िकली मोर्चा चाहिए तो यीशु मसीह आपको फिज़िकल मोर्चा भी देने के लिए तैयार है। आज भी यीशु नाम में बड़े बड़े मोर्चात और बड़े बड़े काम होते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली आप मिरेकल चाहिए, लोगों के बड़े फाइनेंशियल मिरेकल भी, जैसे इस बेवा का हम देखते हैं कि खुदा ने उसको उसके सारा दूर किया। उससे पहले हमने देखा था एलिया के वसीला से भी। तो ये कलाम बताता है कि खुदा अपने लोगों की फ़िक्र करते आया है, और यीशु मसीह ने भी यही काम किया, अपने लोगों की फ़िक्र की, और आज भी एक बहुत बड़ा रुतबा वो हमें देता है। और डॉक्टर जिनी ख़ास तौर पे मैं इस बात पे बड़ा बहुत आज गौर कर रहा था, तो कि कैसे खुदा कि हम फर्जंद बन जाते हैं जब यीशु मसीह पे ईमान ले आते हैं, तो कैसे हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। एक बड़ा रुतबा मिल जाता है और हमें हमेशा की हलाकत से वो निकाल के हमेशा की ज़िंदगी में वो ले जाता है। आप इसके ऊपर, हमारे पास आखिरी मिनट है, कैसे इसको सम अप करेंगे? पादरी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप बात मुआवजे की कर रहे थे। अजीब काम मुआवजा नहीं होता। बहुत से अजीब काम जो है वो शोबदाबाजी भी होती है, और बहुत से अजीब काम जो है वो जादू के खेल होते हैं, स्लाइट ऑफ द हैंड होता है, हिप्नोसिस के खेल होते हैं। मुआवजा जो है, और खुदावंद यीशु मसीह के मुआवजे आप बाइबल मुक़द्दस में से देखें, अंजील में से देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी मुआवजा किया उससे किसी को फ़ायदा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह का हर मुआवजा इंसानियत की खिदमत के लिए था। कोई शोबदाबाजी नहीं थी, कोई फितरत के ऊपर अपनी धौंस जिताने के लिए नहीं था। अगर उन्होंने खाना खिलाया तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, अगर उन्होंने कोड़ियों को साफ़ किया तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, अगर उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, पानी पर चल के गया तो पतरस को पकड़ के निकाला है, और अगर हवा और पानी को डांटा है, तूफान रुक गया है तो लोगों को बचाने के लिए। मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात ना शोबदाबाजी में आते हैं, ना जादू में आते हैं, ना किसी ऐसी बात में आते हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, कर नहीं सकता। इसलिए किया ताकि इंसानों को फ़ायदा हो, इंसानों की खिदमत में किया जो किया। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जी, बड़ी खूबसूरत बातों आपने की एंड में, ये दुनिया के लिए और जहन खोलने के लिए। और हम ख़ास तौर पे खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि एलीशा नबी के ताल्लुक़ से बात करते हुए हमने इसको सोचा था कि आप तक लाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा काम मैं क्विकली उसको बयान करता हूँ कि नुमान जो अरामी फ़ौज का सरदार था, वो नुमान, उसको कोड़ लगा हुआ था, और वो जब उसको एक बच्ची बताती है जो उसकी खिदमत गुजार है कि हमारे मुल्क में इसराइल में इसकी शिफा है, और उस नबी के पास जा। और एलीशा के पास जब वो आता है नुमान कोड़ी, और वो उसको कहता है कि दरिया में जाके 7 बार तू नहा ले, और वो जब ऐसा करता है तो उसका कोड़ चला जाता है। और मैं जब इसको देख रहा था तो मैं देख रहा था कि ये तो दुनियावी कोड़ दूर हुआ, लेकिन हमारा मसीहा यीशु मसीह नासरी जो है वो मर्ज़े गुनाह का भी इलाज करता है। वो रूहानी कोड़ जो है, गुनाह जो है, जो हमें रूहानी तौर पे मार देता है, वो उसका भी कर देता है। और यीशु मसीह जब मुर्दों को ज़िंदा कर किया उसने, तो ये बात भी इसीलिए लिखी है कि वो आज भी हर तरह के रूहानी तौर पे मुर्दा लोगों को ज़िंदा करने की कुदरत रखता है। ज़िंदा उस वक्त उन्होंने दुनियावी तौर पे भी किया, और ज़िंदा वो आज भी रूहानी तौर पे भी करते हैं। यीशु मसीह ही कर सकता है, और एक ही एक है जिसकी कब्र आज भी खाली है। एक ही है जिसने कहा मैं कल आज अब तक यकसा हूँ। एक ही है जिसकी पैदाइश भी अजीब थी और जिसकी मौत भी अजीब थी। और एक ही है जिसने मौत और कब्र पे फतह पाके हमें भी हमेशा की ज़िंदगी में फतहमंद ठहरा दिया, हमें मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया। यानी कि कलाम कहता है कि हम पर दूसरी मौत नहीं आएगी। वो जो यीशु को कबूल कर लेते हैं उन पर दूसरी मौत नहीं आएगी, और वो उस अब्दी हलाकत में नहीं जाएंगे, आग और
खंदक की झील में नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ जाएंगे, वो जगह जिसके लिए यीशु ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यकीनन आप भी अगर आज उसको कबूल करेंगे तो आप भी उस जगह पे जाने के लिए हमेशा की उस ज़िंदगी को पाने के लिए उस जगह तक खुदावंद आपको लेके जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया, ये यीशु मसीह का कॉल है कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। आप अगर जो भी कोई हैं उसके पास आना चाहते हैं तो आज उसके दरवाजे पे खटखटाएं, क्योंकि वो कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, वो आपके लिए दरवाजे को खोलेगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी बड़ी मदद और रहनुमाई करे। आमीन।